हेलो ज़रमीना हैदर और रगज़ई स्पीकिंग। आवाज़ को कदरे बेहतर करके वो बोली और हान को हमेशा की तरह उसकी आवाज़ सुनकर अपने अंदर सुकून उतरता महसूस होने लगा। अब तक नंबर नहीं सेव किया मेरी जान, उसने हुमार आलूद लहजे में कहा। ज़रमीना उसकी आवाज़ सुनती होंठ बेंच गई। आपको शर्म नहीं आती? एक ना महरम से इस तरह की गुफ्तगू करते हैं आप? मकसद क्या है आपका इस सब के पीछे? आखिर वो पट पड़ी थी। तुम हो न जीता जागता मकसद जाना, और क्या महरम ना महरम, दो मोहब्बत करने वाले यूं ही बात करते हैं। तुम भूल गई हो क्या सब? तुमसे तो मेरी रूह का रिश्ता है, ये अल्फाज तो महज लफ्ज़ों की हद तक है। मेरे इश्क का पैमाना तोड़ी कर सकते हैं ये। और जहाँ तक बात रही महरम की, तो मेरी जान बहुत जल्द वो भी बन जाओगी, परेशान ना हो। वो अपनी रूह में बहका बोलता गया। ज़रमीना ज़ब्त से सुनती रही। बहुत बेमानी और बेवकत लग रहे हैं आपके तमाम अल्फाज एसपी साहिब, वो धीमी आवाज़ में बोली। क्यों? आखिर क्यों ज़र? मैंने आखिर क्या कर दिया? गलती की थी पर सज़ा काट चुका हूँ, बहुत तवील सज़ा। अब तो माफ़ कर दो, भूल जाओ सब अब। उसकी आवाज़ में दर्द साफ था। एक दफ़ा को ज़रमीना भी घबरा गई सुनकर, मगर उसकी नई चाल समझकर वो फौरन खुद पर काबू पा गई। क्या क्या बोलूँ और कितना बोलूँ मैं एसपी साहिब? आपकी तरफ देखकर, आपकी इस वक्त की बात सुनकर मैं ये आपको बता दूँ कि मैंने वो बोला ही है, तभी ये सब मुमकिन हुआ है, वरना नामुमकिन था। आपकी आवाज़, आपकी शक्ल, आपके बारे में आने वाली सोच से भी नफरत करती हूँ, शदीद नफरत, समझे आप? आइंदा अगर मुझे कॉल की या मेरे करीब आने की कोशिश भी की तो मुझसे फिर किसी शराफत की उम्मीद मत रखिएगा एसपी साहिब। वो गुस्से से कांपती आवाज़ में उसको बावर कराती फ़ोन बंद कर गई थी, क्योंकि अपना गुस्सा वो झेल कर चुकी थी, इसलिए सुकून से अब सोने लेट गई थी। जबकि दूसरी तरफ बेटा और खान उसके लफ्ज़ों का जहर अपने दिल में गुस्सा महसूस कर रहा था। वो अपने बाल हाथों में बेंच गया। तुम्हारी ज़िद, तुम्हारी बेजान नफरत मुझे तुमसे ज़बरदस्ती पर उकसा रही है ज़र। मुझे डर है तुम मेरा जुनून, मेरी ज़िद ना बन जाओ। मोहब्बत हो तभी खुद पर काबू है, मेरा जुनून बन गई तो दुनिया को आग लगा दूंगा, एक सिर्फ तुम्हें हासिल करने के लिए। अपने बाल हाथों से आज़ाद करता वो सिगरेट निकालता टेरेस पर आ गया था। अब सिगरेट सुलगाए वो हवा में धुएं की सूरत अपना इस्तिराब और गुस्सा मुंतकिल करने लगा। वो ये नहीं जानता था कि ज़रमीना की नफरत बेसाख्ता नहीं, उसकी वजह से ना सही, पर वो कमज़ोर जान छोटी सी उम्र में बहुत कुछ झील गई थी, जिसको शायद वो जान जाता तो हैरत से दंग रह जाता, और ना फिर वो कभी ज़रमीना को ज़बरदस्ती हासिल करने की ख्वाहिश करता। सुबह वो 9 बजे यूनिवर्सिटी पहुंची तो अपने पीछे से बारी मर्दाना आवाज़ खुद को पुकारती मालूम हुई। वो पीछे मुड़ी तो एक लास्ट ईयर का लड़का उसको मुस्कुराता देख रहा था। ज़रमीना भी जवाबन हल्का सा मुस्कुराई और उसकी तरफ मुतवज्जी हुई। उनसे कुछ फासले पर ब्लैक सेविक में बैठा और खान, जो ज़रमीना की गाड़ी उसको डिपार्टमेंट पार्किंग में पार्क करता देखकर अपनी गाड़ी मोड़ने ही लगा था, उसके ताक़ुब में एक लड़के को जाते देखकर फौरन गाड़ी के ब्रेक पर पैर रख दिया। सलाम, मैं शहीर बुखारी सीनियर हूँ आपका। असल में मुझे आपकी मदद चाहिए थी। आप लिटरेचर क्लब की एग्जीक्यूटिव हेड है ना? जी मैं ही हूँ, कहिए। ज़रमीना ने सामने खड़े पुरकशिश लड़के को देखा था। मैं लिटरेचर क्लब में एज अ विजिटर मैं लिटरेचर क्लब में एज अ वॉलंटियर काम करना चाह मैं लिटरेचर क्लब में एज अ वॉलंटियर वर्क करना चाहता हूँ। शहीर ज़रमीना के धूप से सुर्ख होते खूबसूरत चेहरे पर नजरें टिकाए बोला था। ज़रमीना को उसका अंदाज और देखने का तरीका कुछ समझ नहीं आया। आपको 2 मंथ बाद इंटरव्यू में अप्लाई करना होगा पोस्ट के लिए। ज़रमीना बात ख़त्म करती मुड़ी थी। अरे अरे सुने तो सही, मैं फाइनल ईयर में हूँ, मैं भी मुझे अभी पोस्ट मिल जाए, वो उसके पीछे चलता बोला था। मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती, आप सिलेक्शन टीम से राबिता कर ले। और फिर वो रुकी नहीं थी, सीधा अपनी क्लास की सिमत चल दी। और खान जो पीछे आया था, उस लड़के की बेतकल्लुफी देखता ज़रमीना का उसके लिए टका सा जवाब सुनकर मुस्कुराया, क्योंकि वो लड़का भी मुँह बसुरता तेज़ कदमों से वहाँ से निकल गया था, इसलिए। और खान वापस कार में जा बैठा। चाहता तो था कि अच्छे से उसकी तबीयत साफ करे, मगर उसको वहाँ से निकलता देखकर अपना इरादा तर्क कर दिया। ज़रमीना ऐसी लड़की थी जो मुखालिफ जिन्स को उसकी औकात में रखना जानती थी। मेरी शेरनी को हर वक्त मेरी ज़रूरत थोड़ी होती है, वो अपनी हिफाजत करना खूब जानती है। उसने पहरिया मुस्कुराते हुए सर झटका और गाड़ी स्टार्ट करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकालकर पुलिस स्टेशन जाने वाली रोड पर बढ़ा दी। शहीर तो बिला वजह हाथ पैर चला रहा है। मैंने सुना है वो शरीफ लड़की है, 3रा साल भी ख़त्म होने को है उसका, पर आज तक उसको किसी लड़के के साथ बिला ज़रूरत घूमते फिरते नहीं देखा किसी ने। क्यों तो अपना वक्त बर्बाद करता है? रानिया तेरे पीछे पागल है, उसके साथ गुजारना वक्त, वो तेरा वक्त रंगीन भी करेगी। उसके साथ तुझे कुछ नहीं मिलेगा शहीर,
وہ دونوں اس وقت کیفیٹیریا میں بیٹھے تھے۔ شہیر کا دوست ہادی اس کو سمجھا رہا تھا، جبکہ وہ چہرے پر مکروہ مسکراہٹ لیے کسی سوچ میں تھا۔ شہیر یونیورسٹی کا مشہور ہینڈسم پلے بوائے تھا۔ وہ ایسے طبقے سے تعلق رکھتا تھا جس میں والدین اپنے بچوں کو بڑے بڑے اداروں میں پڑھنے تو بھیج دیتے ہیں، پر ان کی تربیت ٹھیک سے نہیں کر پاتے۔ شہیر ایک بگڑا ہوا میرزادہ آئے دن کسی نئی لڑکی کے ساتھ پایا جاتا۔ ان دنوں رانیہ کے ساتھ دکھائی دے رہا تھا، لیکن اب وہ ان خود کے آگے جھکنے والی اور بچ جانے والی لڑکیوں سے تنگ آ گیا تھا۔ یونیورسٹی کے آخری سال میں اس کو کوئی ان ٹچ خوبصورت سی لڑکی چاہیے تھی جو اس کو چیلنج کرے۔ زرمینہ کو وہ چند ہفتوں پہلے ہونے والے لٹریچر ایونٹ میں دیکھ چکا تھا۔ اس کا تمام میل سٹاف سے لیا دیا انداز، اس پر اس کی آنکھوں کو خیر کر دینے والا حسن، شہیر کو ایک آنکھ میں بھا گئی۔ Who told you I want to have fun only؟ اب کے بار کچھ الگ کرنا ہے، جگر کچھ زبردستی، کچھ کسی رضا کے بغیر۔ تک گیا ہوئی اپنے آگے پیچھے وجود دیکھ دیکھ کر۔ یونیورسٹی کا آخری سال ہے، اب کچھ یادگار تو ہونا چاہیے نا۔ اس نے خباثت سے آنکھ مار کر کہا۔ ہادی کندھے اچکا گیا۔ چل بھائی مرضی تیری۔ اور پھر وہ دونوں چائے پینے لگے۔ ابتسام اپنے آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر 2 دن بعد ہونے والی میٹنگ کی رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کے دماغ میں عرفان سے ہونے والی گفتگو آئی۔ وہ لیپ ٹاپ بند کرتا اپنی چیئر پیچھے کسکا کر سیدھا ہو بیٹھا اور سامنے پڑی شیشے کی ٹیبل پر رکھا اپنا فون اٹھا کر عرفان کو کال ملا گیا جو اس نے دوسری بیل پر اٹھائی تھی۔ کیا کر رہے ہو ابھی؟ فری ہو؟ ابتسام چیئر سے ٹیک لگاتا گلاس وال کی طرف مڑا اور اپنے 5ویں منزل پر موجود آفس روم سے نیچے سڑک پر دیکھ رہا تھا۔ نہیں، ڈرگ سمگلنگ کا کیس ہے، ابھی اس فیکٹری میں ہوں، جلدی بتا، کوئی ضروری کام؟ عرفان کا لہجہ نہایت مصروف سا تھا۔ چل ٹھیک ہے، بعد میں بات کرتا ہوں، خدا حافظ۔ ابتسام فون کاٹ گیا اور کار کی کیز اٹھاتا اپنا ڈارک بلو کوٹ پہن کر روم سے باہر آیا اور لیفٹ کی جانب چل دیا۔ گراؤنڈ فلور کا بٹن دباتا وہ پارکنگ میں آیا تھا اور اپنی کار میں بیٹھا کار سٹارٹ کی اور آفس کے حدود سے باہر نکل آیا۔ گاڑی کا رخ اب زرمینہ کی یونیورسٹی کے راستے پر تھا، جس کا پتہ وہ اسی دن عرفان سے پوچھ چکا تھا۔ کانسٹیبل فرید، آپ پیچھے سے نفری کو لے کر جائیے، میں اور علی سامنے سے انکاؤنٹر کرتے ہیں۔ عرفان نے اپنے ہاتھ میں پکڑی الفا کمبیٹ 9mm پسٹل سیدھی کرتے ہوئے کانسٹیبل کو ہلکی آواز میں ہدایت دی تھی۔ وہ سر ہلاتا ہاتھ کے اشارے سے نفری کو پیچھے کی طرف جانے کا کہا اور خود بھی مڑتا ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ اب وہاں صرف علی اور عرفان بچ گئے تھے۔ علی از اے ٹرینی ایجنٹ، اس کی اسسٹنس میں آیا تھا، تبھی آج کل ہر ڈرگ کیس میں علی اس کو اسسٹ کر رہا تھا۔ سر کتنے % چانس ہے کہ یہاں گن مین بھی ہوں گے؟ مجھے تو فیکٹری خالی لگ رہی ہے، علی نے ہلکی آواز میں پوچھا تھا، جبکہ عرفان نے اس کی سمت دیکھ کر اس کو آنکھوں کے اشارے سے آگے دیکھنے کو کہا، جس پر علی نے سامنے دیکھا اور سامنے سے آتی گولی جو یقیناً سائلنسر گن سے چلائی گئی تھی۔ وہ فوراً نیچے بیٹھا اور حیرت سے آنکھ کے پاڑے اپنے برابر بیٹھے عرفان کو دیکھنے لگا، جو اس کو دیکھ کر مسکرایا۔ لیسن نمبر 1، آلویز فوکس آن سراؤنڈنگز۔ دن کے وقت کبھی بھی فیکٹری کی بیجا لائٹس نہیں جلتی، یقیناً یہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے روشن کی گئی تھی۔ دوسرا، بیک یارڈز میں 2 وینز کھڑی تھی جو تم نے نہیں دیکھی، اور تیسرا، فیکٹری کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ان سب سے یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ یہاں پر 3 سے 4 لوگ پہلے ہی موجود ہیں اور ان کے پاس یقیناً اسلحہ بھی ہے۔ وہ ہلکی آواز میں اس کو سمجھاتا گیا، جبکہ علی غور سے اس کا لفظ سن رہا تھا۔ چلو اب کرتے ہیں مقابلہ، اب آئے گا مزہ۔ عرفان کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ وہ گن سیدھا کرتا تھوڑا ترچا ہوا اور کچھ فٹ دور نظر آتی ٹانگ کا نشانہ لیتے گولی چلا دی۔ گن کی آواز فضا میں موجود خاموشی کو چیرتی ہوئی سامنے کھڑے گن مین کی ٹانگ میں پیوست ہوئی تھی اور پھر وہ چیختا زمین پر گرا۔ اب 2 سے 3 افراد کے قدموں کی آوازیں آنے لگی۔ عرفان ہاتھ کے اشارے سے علی کوٹنے کا کہہ کر خود بھی کھڑا ہوتا، کداور پلر کے سائے میں کھڑا، آگے نظریں گما گیا تھا۔ اس کو اپنی پشت پر قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ فوراً پیچھے مڑا اور اپنے سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے گن مین کا آگے بڑھتے گلا دبوچ گیا۔ وہ گن مین مسلسل ہاتھ پیر چلا کر عرفان کی مضبوط گرفت سے نکلنا چاہتا تھا، مگر عرفان نے مزید اس کو تڑپنے کا موقع دیے بغیر اس کی گردن پر موجود ایک مخصوص نس دبائی، جس کی وجہ سے وہ بے جان ہوتا زمین پر جا گرا تھا۔ کچھ گھنٹوں تک اس کا یہی حال رہنا تھا۔ اب اتنی ہی دیر میں علی بھی سامنے آتے تیسرے گن مین کو گلے سے دبوچے کھڑا تھا۔ عرفان واپس آگے کی طرف مڑا ہی تھا کہ آخری گن مین، جس کے ہاتھ میں اسلحے کے نام پر صرف ایک چاقو تھا، اس نے عرفان کی گردن کے پچھلے حصے پر اپنے ہاتھ میں موجود تیزدار چاقو کا وار کیا، جس کے سبب عرفان کی گدی میں سے خون نکلنے لگا تھا۔ عرفان اپنی گردن پر ہاتھ رکھے مڑا، چہرے کے تاثرات پتریلے سے تھے۔ ہاتھ میں پکڑی پستول کے پچھلے حصے کا وار اس گن مین کے ماتھے پر کیا، جس کے نتیجے میں وہ نیچے زمین پر بے ہوش ہو کر گر گیا۔ سر آپ ٹھیک ہے؟ علی نے فکر مندی سے اس کو دیکھا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا
وہ اپنی جیب سے رومال نکالتا اپنی گردن پر لگے خون کو صاف کرنے لگا تھا۔ علی اب تم انسپیکٹ کرو، دیکھو کتنی مقدار میں ڈرگس ہے یہاں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ علی یس سر کہتا ہوا ہاں سے بائیں جانب مڑا، ساتھ ہی اس نے انسپیکشن شروع کر دی تھی، جبکہ ارحان اب ان بے ہوش پڑے گن مین کو اٹھاتا چیئر پر باندھ کر ان کے منہ کو کور کر گیا، کیونکہ کچھ دیر قبل میڈیا ورکرز ضرور یہاں دوا بولنے والے تھے۔ وہ کار پارک کرتا گاڑی سے اترا تھا اور زرمینہ کے ڈپارٹمنٹ کی جانب قدم بڑھائے۔ گھڑی میں ٹائم دیکھا تو 3 بج رہے تھے۔ ارد گرد گزرتی اسٹوڈنٹس اس کو سراہتی نظروں سے دیکھنے لگی۔ درخت کے نیچے 2 اسٹوڈنٹس بینچ پر بیٹھے تھے۔ ابتسام نے اپنے قدم ان دونوں کی سمت بڑھا دیے۔ السلام علیکم، آپ کون سے ایئر سے ہیں؟ وعلیکم السلام، ہم 2nd ایئر کے اسٹوڈنٹس ہیں، کیا آپ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ان میں سے ایک لڑکے نے اس سے پوچھا۔ جی، کیا آپ لوگ بتا سکتے ہیں کہ 3rd ایئر اسٹوڈنٹس کا آپ ٹائم کیا ہوگا؟ اس نے شائستگی سے ان دونوں لڑکوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرے خیال سے ان کی لاسٹ لیب ابھی ختم ہوگی، بس باہر آنے والے ہی ہوں گے۔ ارے دیکھیے وہ آ رہے ہیں، یہ 3rd ایئر MBBS کے اسٹوڈنٹس ہی ہے۔ ابتسام نے اس کی ہمت دیکھا جہاں وہ لڑکا پوائنٹ آؤٹ کر رہا تھا۔ اس کو زرمینہ ایک لڑکی اور ایک لڑکے سے بات کرتی باہر آتی نظر آئی تھی۔ آج اس کی وہ دوست کہیں نہیں دکھی تھی ابتسام کو۔ چلو اچھا ہی ہے، اکیلے بات کرنا چاہتا تھا میں ویسے بھی، وہ سوچتا ہوا مسکرایا۔ بہت شکریہ آپ دونوں کا۔ کوئی بات نہیں برو، ابتسام مسکراہٹ پاس کرتا جس سمت زرمینہ تھی وہاں چل دیا۔ السلام علیکم، وہ اس کی طرف دیکھتا مؤدب سا مسکرایا تھا۔ زرمینہ اس کو دیکھتی فوراً قدم روک گئی اور حیرت سے ابتسام کی طرف دیکھا اور پھر اپنے برابر کھڑے اپنان اور عریشہ کو۔ زرمینہ اپنا خلق ترک کرتی اس سے مخاطب ہوئی۔ وعلیکم السلام جی کہے۔ وہ اس کو نہ پہچاننے جیسا تاثر دے گئی تھی تاکہ اپنان اور عریشہ اس کے متعلق کچھ غلط نہ سوچے۔ آپ سے کچھ بات کرنی ہے لٹریچر کلب کے متعلق، آپ کچھ وقت دے سکتی ہے مجھے اپنا؟ وہ اس کی پریشانی بام گیا۔ اس کی مشکل آسان کرنے کے خاطر اس نے جھوٹ کا سہارا لیا اور خانہ سے زرمینہ کی تعلیمی سرگرمیوں کے متعلق سب پہلے ہی ڈسکس کر چکا تھا، اس لیے وہ اس کے بارے میں کافی حد تک جانتا تھا۔ مینے میں اور اپنان کے پہ جا رہے، تم بھی آ جانا بات مکمل کر کے۔ عریشہ اپنان کے ساتھ زرمینہ کو وہاں ابتسام کے ہمراہ اکیلا چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زرمینہ نے ایک لمبی سانس فضا میں زائل کی۔ زرمینہ میں آپ سے سوری کرنا چاہتا ہوں، اس دن میں اور ایکسائٹڈ ہو گیا تھا تبھی پالتو بول گیا۔ وہ زمین پر دیکھتا اس سے معذرت کر رہا تھا۔ زرمینہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، آپ نے جو کچھ بھی اس دن کہا یقیناً جذبات میں ہی کہا تھا، آپ کو بھی جھوٹی باتیں بتائی گئی تھی تبھی تو غلط فہمی ہوئی۔ کیا ہم کہیں بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ اف یو ڈونٹ مائنڈ۔ زرمینہ کو ابتسام بہت سلجھا ہوا لگا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے عزت اور احترام دیکھ کر وہ تائید میں سر ہلا گئی اور لان میں ایک خالی بینچ پر وہ جا کر بیٹھ گئی۔ ابتسام بھی فاصلہ بناتا بیٹھا اور بات کرنا شروع کی۔ دیکھو زرمینہ، آپ بالکل میری بہنوں جیسی ہے۔ بالکل بہن جیسی کیا، بہن ہی ہے آپ میری۔ میں کبھی بھی آپ کا برا نہیں چاہوں گا، کسی حالت میں نہیں۔ اور خانے کا اچھا لڑکا ہے، آپ اس کو ایک چانس تو دے کر دیکھو۔ زرمینہ اپنے پیروں کو گور رہی تھی، سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ ابتسام فوراً بولا۔ وہ زرمینہ کے جواب کا منتظر تھا۔ پلوشہ جو کچھ دیر قبل اپنی ٹیچر سے ایک ٹاپک سمجھنے کے بعد ان تینوں کی تلاش میں باہر گارڈن ایریا تک آئی تھی، اس دن کڑا مذاق کرتا شخص جو یقیناً نورخان کا دوست تھا، زرمینہ کے ساتھ ایک بینچ پر بیٹھے باتیں کرتا نظر آیا۔ ان پر نظر پڑتے ہی وہ گارڈن کے پیچھے والی سائڈ سے ان کے بینچ سے کچھ دور جھاڑیوں میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ یہاں سے وہ ان دونوں کی بات صاف سن سکتی تھی۔ وہ ابتسام نامی شخص آج اس دن کے مقابلے میں کافی زیادہ سنجیدہ اور بدلہ سا لگا پلوشہ کو۔ وہ تھوڑا آگے ہوتی اس کی کہی ہوئی باتیں غور سے سننے لگی۔ تو ابتسام بھائی، کیا آپ کبھی اپنی بہن کو اجازت دیں گے کہ وہ کسی نامحرم کے ساتھ رشتہ استوار کرے؟ زرمینہ پرسوچ نظروں سے اس کی جانب دیکھتی پوچھ بیٹھی۔ ابتسام کی آنکھوں میں انکار واضح نظر آ رہا تھا۔ کبھی بھی نہیں، نہ ہی میں آپ کو کبھی اس کا مشورہ یا اجازت دوں گا۔ میری پوری بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو چانس دیں۔ جس کام میں پہلے رکاوٹیں آ گئی تھی وہ اب نہیں آ سکیں گی۔ اس کے لہجے کی پختگی سن کر زرمینہ کو افسوس ہوا کہ ارحان اپنے دوست کو بھی اس حد تک بیوقوف بنا رہا ہے کہ وہ بیچارہ آج یہاں اتنی دل جمائی سے اس کی وکالت کر رہا ہے بغیر یہ جانے کہ اس کا دوست کیسا ہے۔ جبکہ جھاڑیوں کی آڑ میں کڑی پلوشہ کو کچھ عجیب سا احساس ہوا تھا۔ اس کی بات سن کر اس کے دل نے ایک بار پھر ارحان کے حق میں گواہی دی۔ آپ کو معلوم ہے آپ کا دوست آپ کو بھی بالکل اسی طرح پاگل بنا رہے ہیں جیسے ایک دور میں انہوں نے مجھے بنایا تھا۔ ابتسام بھائی، میں آپ کو سراسر قصوروار نہیں کہہ رہی، آپ کے ساتھ بھی کہیں نہ کہیں زیادتی ہو رہی ہے۔ آپ نے مجھے بہن کہا، میں ایک منہ بولے رشتے کی خاطر آپ کو ایک مشورہ دیتی ہوں۔ پلیز ارحان عباس افریدی پر اندھا اعتماد نہ کریں۔ ابھی تو وہ جسٹ آپ کو مینیپولیٹ کر رہے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ آپ کی کمزوریوں، آپ کی خامیوں کا فائدہ اٹھائیں گے
بچ کر رہے ان سے۔ زرمینہ اپنی بات کہہ کر اٹھی تھی اور جانے کے لیے آگے بڑھی کہ ابتسام بولا، تم حد سے زیادہ بدگمان ہو زرمینہ، کوشش کرنا صرف ایک بار صحیح، لیکن ایک آخری موقع تم اس کو دے کر دیکھو بس، اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتا میں تم سے۔ وہ دوسرے دن ہی رشتہ بھیجے گا اور مہینے کے اندر اندر تمہیں رخصت کر کے لے جائے گا، یہ میری گارنٹی ہے۔ زرمینہ اس کی طرف مڑ کر زخمی سا مسکرائی اور بازو سینے پر باندھ کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ بدگمانیاں یوں ہی نہیں ہو جاتی بھائی، وجوہات ہوتی ہیں ان کے پیچھے، اور جہاں تک بات رہی موقع کی تو وہ میں 5 سال قبل فراہم کر چکی ہوں، وہ پہلا اور آخری تھا۔ اور اب ایک آخری بات، ابتسام بھائی، رشتے زبردستی نہیں، دل کی رضا سے بنائے جاتے ہیں، ان کو بنانے کے لیے گارنٹی کی نہیں، سچے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو یہ رشتے بے معنی ہوتے ہیں، جو کچھ عرصے ہی میں بے مول ہو جاتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ اور پھر زرمینہ رکی نہیں تھی، سیدھی گارڈن ایریا سے نکلتی چلی گئی۔ اس کی باتوں نے ابتسام کو سخت پریشان کر دیا تھا۔ زرمینہ کے لفظوں کی سچائی، ان میں چھپا قرب، ابتسام کو نئے سرے سے سوچنے پر مجبور کر گیا۔ وہ اپنا ماتھا سہلاتا آگے بڑھا تھا کہ اپنے پیچھے سے اس کو ایک نسوانی آواز آئی، 1 منٹ سنیں۔ پلوشا جو ان دونوں کی پوری گفتگو سن چکی تھی، ابتسام کو جاتا دیکھ کر اس کو آواز دے کر روکنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ ابتسام جو نسوانی آواز پر پلٹا تھا، اس دن خود سے لڑتی لڑکی کو یہاں دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹکا۔ وہ آج ضرورت سے زیادہ سنجیدہ نظر آ رہی تھی۔ پرپل ڈریس میں ہاف بال کھولے وہ لڑکی ابتسام کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی۔ گردن اونچی کی ابتسام کو دیکھتی وہ ہوا سے چہرے پر آنے والے شولڈر کٹ ریشمی کالے بالوں کو بار بار پیچھے کر رہی تھی۔ ابتسام کا دل چاہا وہ آگے بڑھ کر اس کے چہرے پر آتے بال کان کے پیچھے کر دے، اور وہ خود پر ضبط کرتا ہونٹ پینچ کر کھڑا ہو گیا۔ پلوشا کا ابتسام کو اس طرح سے دیکھنا اندر تک نروس کر گیا تھا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، مجھے آپ سے اورحان اور مینے کے متعلق کچھ بات کرنی ہے۔ جی کہے، ابتسام نے فوراً اس کو اجازت دی، جس کے جواب میں پلوشا بولی، ابھی نہیں، مینے مجھے ڈھونڈ رہی ہوگی، اس کو شک نہ ہو جائے، اس لیے ہم اس کے متعلق بات کرتے ہیں بعد میں۔ کہ آپ اپنا موبائل نمبر دے سکتے ہیں مجھے؟ وہ ہلکی آواز میں پر امید نظروں سے اس کو دیکھتی بولی تھی۔ جی لکھے، نمبر بتایا اور پھر واپس بولا، آپ اپنے نمبر کے لاسٹ 2 ڈیجٹس مجھے بتا دیں تاکہ میں پک کر لوں آپ کی کال فوراً ہی۔ پلوشا اس کو بتانے کے لیے منہ کھولنے ہی لگی تھی، کیزلی جلد بازی اور گرم دماغی آڑے آ گئی۔ جب تک مجھ سے بات نہ ہو اس وقت تک تمام انجان کالز فوراً ہی پک کیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ بائے بائے۔ وہی پہلے دن والا شرارتی سا انداز تھا اس کا۔ ہاتھوں کی انگلیوں کو ہوا میں ہلاتی اس کو بائے کہتی ابتسام کے برابر سے چلتی وہ گارڈن ایریا سے باہر نکلی تھی، جبکہ ابتسام کو اپنے 4 سو اس کے بالوں اور وجود سے آتی مہک محسوس ہوئی تھی۔ وہ مسرور سا مسکراتا ہوا اس کو اس وقت تک دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ اللہ کا شکر ہے کسی قسم کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ جتنے بھی گن مین یہاں تھے ان کو زندہ سلامت پکڑ لیا گیا ہے۔ ان سے ان کے پورے نیٹ ورک کے بارے میں تفتیش کی جائے گی۔ اور خان اس وقت اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑا میڈیا کے سوالات کے جوابات دے رہا تھا۔ ایک لڑکی فوراً میڈیا کی جرمٹ سے نکلی اور اس کی سمت مائک کر کے سوال کیا، ایس پی صاحب، آپ کو بھی تو زخمی کیا گیا ہے، آپ کا کچھ دیر قبل اتنا خون بہا، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ایک معمولی سوال تھا، اور اتنا خون نہیں بہا میرا کہ میں یہ سب چھوڑ کر بیڈ پر پڑا ہوتا اس وقت۔ اتنے چھوٹے چھوٹے زخم ہماری زندگی کا حصہ ہے، یہ ہمارا حوصلہ نہیں توڑ سکیں گے کبھی بھی۔